तवातुर के साथ डॉन के अगेंस्ट जो है वो एक कैंपेन चल रही है। कामरान खान साहब ने कल एक ट्वीट किया, तमाम वो मीडिया के लौंडे लपाड़े सबको पीछे छोड़ दिया। बहरिया टाउन कराची गुज़िश्ता दहाई में पाकिस्तान में देखे जाने वाली सबसे शानदार पेशरफ्त है। आज मजबूती से बहरिया टाउन कराची उम्मीद और तरक्की की एक किरण के तौर पे खड़ा है, जो एक रोशन ज्यादा खुशहाल पाकिस्तान की जानिब राहें रोशन करता है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ बड़ा होके कामरान खान ने। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से खबर आई है कि जनाब उनको निकाल दिया गया है। शेर अफजल मरवत साहब का ये जो दावा था ये झूठा साबित हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, सेनेट के इंतखाबात तो हो गए, लिस्टें सामने आ गई। फैसल वाडा साहब माशाल्लाह सेनेटर बन गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मदद से वो सेनेट तक एक बार फिर पहुँचने में कामयाब हो गए। मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड होगा कि एक साहब जो है वो 3 मुख्तलिफ जमातों की सपोर्ट से बार बार सेनेट में आए हैं। फैसल वाडा साहब जो है वो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में जो है सपोर्ट हासिल करके सेनेट तक पहुंचे थे, और इस मरतबा जो है वो एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से जो है माशाल्लाह सेनेट तक पहुंचे हैं। खैर, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयाँ जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से खबर आई है कि जनाब उनको निकाल दिया गया है और फोकल पर्सन्स की लिस्ट से उनको निकाल दिया गया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इसकी तफसीलात भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेनेट की, उसके बाद आज एक बड़ी अहम हेयरिंग होने जा रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सेनेट की 19 नशिस्तों के लिए कौमी असम्बली सिंध और पंजाब की असम्बलियों में वोटिंग हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा 11, मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें हासिल कर लीं, जबकि सिंध से आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा साहब भी माशाल्लाह कामयाब हो गए। इस्लामाबाद की टेक्नोक्रेट की रिशिस्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब कामयाब हुए। उन्होंने 222 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल राजा अंसर महमूद ने 81 वोट हासिल किए। इसी तरह जनरल रिशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन 224 वोट लेकर कामयाब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल फरजंद अली शाह को 79 वोट मिले। सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों पर 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। इनमें 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 1 नशिस्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की। जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के अशरफ अली जतोई, दोस्त अली जेसर, काज़म अली शाह, मसहूर एहसन, नदीम भुट्टो, एमक्यूएम के आमिर चिश्ती और आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाडा साहब जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की कुर्रतुल-ऐन मरी, जो शाज़िया मरी साहबा की बहन हैं, उन्होंने 59 और रुबीना कायम खानी ने 58 वोट हासिल किए और वो सेनेटर मुंतखब हुई। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के सरमद अली 59 और बैरिस्टर ज़मीर घुमरो 58 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि अक़लियतियों की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पंजोमल भेल सेनेटर मुंतखब हुए। पंजाब में 12 नशिस्तें खाली हुई थीं, जिनमें से 7 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए और आज कल 5 नशिस्तों पर मुकाबला हुआ। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने 128 और मुसद्दिक मलिक साहब ने 121 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की अनूशा रहमान और बुशरा भट्ट कामयाब हुई। बुशरा भट्ट का सफ़र MPA से शुरू हुआ, MNA तक गया और अब सेनेटर तक भी पहुंच गया है। मेरा ख्याल में शायद हो सकता है कि अगले 1 महीने में काबीना के अंदर भी ये पहुंच ही जाए। खैर, अनूशा रहमान ने 125, बुशरा भट्ट ने 123 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सनम जावेद वो 102 वोट हासिल कर सकीं और 6 वोट उनके मुस्तरद हुए। अक़लियती नशिस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून के खलील ताहिर सिंधु ने 253 वोट हासिल किए और उन्होंने कामयाबी हासिल की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शंस हुए नहीं। बलूचिस्तान से पहले ही तमाम जो उम्मीदवार थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी एक्चुअली इस इलेक्शंस में खड़ी हुई थी, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सकें। ज़ाहिरी बात है, कल की जो इन सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जो बड़ी ख़बर थी वो थी फैसल वाडा साहब का जो है वो इंतखाब। तो मौला बख्श चांडियो साहब कल रात को मेरे शो के अंदर आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा जी क्या आज से फैसल वाडा साहब को जाला समझा जाए? तो उन्होंने कहा जी आप जो मर्ज़ी समझें, आपकी मर्ज़ी है। तो मेरा फिर अगला एक सवाल था, मैंने कहा जी आज अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ज़िंदा होते तो क्या फैसल वाडा साहब सेनेटर बन सकते थे? उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं बन सकते थे। तो इसी से आपको अंदाज़ा होगा कि कितने बदल गए, कितने ख़यालात बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वक्त बदल गए, और आज फैसल वाडा साहब जो है वो पीपल्स पार्टी और MQM की सपोर्ट से सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वो जो कल एक ख़त के हवाले से जो 8 मुख्तलिफ जजेस को ख़त लिखा गया था और जिसमें से पाउडर बरामद हुआ था,
اس سلسلے میں تھانہ سی ٹی ڈی میں دہشت گردی کے دفعات کے ساتھ جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی RI برانچ کے ڈیوٹی کلرک قدیر احمد کی مدیریت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور FIR کے متن میں لکھا گیا ہے کہ تمام ججز کے سٹاف کو آج خطوط میں نے تقسیم کیے. کچھ دیر بعد قمر خورشید کی کال آئی کہ اس میں پاؤڈر ہے. اس کے بعد تمام ریڈر صاحبان کو مطلع کیا گیا کہ وہ لفافے نہ کھولیں. FIR میں لکھا گیا ہے کہ تحریک ناموس پاکستان کا حوالہ دے کر جسٹس سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. دھمکی کے لیے مخصوص شکل اور انگریزی لفظ بیکولس انتھریسس استعمال کیا گیا ہے. FIR میں کہا گیا ہے کہ تمام جج صاحبان کے نام لیٹر میں نے تقسیم کروائے. تمام لیٹرز ریشم خاتون زوجہ وقار حسین نامکمل ایڈریس کے نام سے موصول ہوئے. عدالتی اہلکار قمر خورشید نے فون پر بتایا کہ خطوط نہ کھولے جائیں, ان میں کیمیکل ہے. ریشم اور نامعلوم افراد نے مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی, جبکہ خطوط سے متعلق پولیس کو فوری طور پر آگاہ کیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو ان خطوط کا معاملہ ہے اس کے اوپر اس کی پوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ان کے ترجمان کی جانب سے بیان جاری ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ بادی نظر میں مہلک زہریلے مواد پر مشتمل خطوط کا واضح مقصد ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکانا اور انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوائے گئے خط سے دستبردار کروانا ہے. ان خطوط کی ترسیل کے بعد عدلیہ میں مداخلت کے معاملے کی فیصلہ کن تحقیقات اور کارروائی کی ضرورت کئی گنا بڑھ چکی ہے. وہیں پہ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 7 رکنی بینچ جو ہے وہ پہلی ہیئرنگ کرے گا ان 6 ججز کے خط کے حوالے سے, اور تمام تر نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 1 کی طرف ہوں گی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ 7 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا. اس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ افریدی, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس مسرت ہلالی, جسٹس نعیم اختر افغان وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلی ڈیمانڈ کر چکی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ فل کورٹ بننا چاہیے, لیکن بہرحال 7 رکنی بینچ جو ہے وہ اب اس کی سماعت شروع کرے گا. مختلف چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اس معاملے کے اوپر کہ ہو سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی JIT بنا دی جائے اور JIT جو ہے اس کے بعد اس سارے معاملات کی تحقیقات کرے, لیکن ماضی کے اندر بھی بہت سی JITs بنی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ کیا نکلا ہے. اس کے علاوہ جناب ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ہم خیال سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشترکہ گرینڈ الائنس تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے, جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کو دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے. یہ وہی محمود خان اچکزئی صاحب ہیں جن کا 2014 میں عمران خان صاحب نے دھرنے کے دوران جو ہے وہ اپنے سر پہ شال اوڑھ کے جو ہے ان کا مذاق اڑایا تھا. آج انہی کو گرینڈ الائنس کی سربراہی دی جا رہی ہے. ادھر PDM نے سربراہی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی تھی. یہاں پہ PTI جو گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہے اس کی سربراہی کہا جا رہا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو دی جائے گی. اچکزئی صاحب ویسے بائی دا وے صدر کے انتخاب کے اندر بھی انہی کے کینڈیڈیٹ تھے PTI کے یا سنی اتحاد کونسل کے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ 3 دن کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کریں گے اور انہیں اس الائنس میں شمولیت کی دعوت دیں گے. مولانا فضل الرحمان پہلے ہی حکومت کے خلاف جو ہے وہ ان کے خلاف جانے کی کال دے چکے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے وہ جلسوں وغیرہ کا سلسلہ شروع کریں گے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہی سینٹ الیکشنز کے اندر جو ہے JUFA نے حکومتی امیدوار کو سینٹ کے اندر سپورٹ کیا ہے, سینٹ کے الیکشنز میں سپورٹ کیا تھا. خیر یہ پولیٹکس ہے. تو ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی کو بھی جو ہے وہ اس اتحاد کے اندر شامل کیا جائے گا, اور اپوزیشن کی 5 جماعتوں اور گرینڈ الائنس کے حوالے سے پہلے ہی اجلاس ایک ہو چکا ہے. اس میں جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ, پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے محمود اچکزئی, بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر مینگل, تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان, مجلس واتد مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس بھی جو ہے وہ اس میں شریک ہوئے ہیں. تو اجلاس میں PTI کے اسد کیسر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب بھی جو ہے اس کے اندر شرکت کر چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ الائنس جو ہے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اس سے پہلے جہاں تک مجھے یاد ہے اگر آخری دفعہ عمران خان صاحب کا کوئی احتجاج ہوا تھا تو ان کے اس وقت کے سیاسی کزن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ وہ ہوا تھا, لیکن وہ احتجاج کو زیادہ رنگ نہیں لا سکا تھا, جو اس کے آبجیکٹیوز تھے وہ پورے نہیں ہو سکے تھے. تو بعد میں ان کے سیاسی کزن جو ہے ان کو رستے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے یہ کتنا کو ساتھ دیتا ہے, یہ کتنا کو آگے چل پاتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا خود کو جمہوری کہنے والوں نے جس طرح پرائی سیٹوں پر ڈاکہ مارا ہے میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں عوام نے اس آئین کی پاسداری اور حفاظت کے لیے ووٹ دیا ہے, اور انہوں نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا ہے ہمیں اس کی بھی کسی بھی صورت میں حفاظت کرنی ہے. انہوں نے کہا ہمارا واضح پیغام ہے کہ ہم جعلی ریزرو نشستوں کو حلف نہیں لینے دیں گے.
اور میں سب کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین بار بار توڑ کر جو روایت قائم کی جا رہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے. یہ پاکستان، اس کے عوام اور پارلیمنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. میں وزیر اعلیٰ اور صدر ریزرو نشستوں کے بغیر منتخب ہوا تو آج الیکشن کمیشن نے کس حیثیت سے الیکشن کو ملتوی کیا ہے؟ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. سائفر ایک متنازع چیز بنا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں سائفر نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں مداخلت ہے. اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنا کر پوری قوم کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ اس کے پیچھے موجود لوگ ایکسپوز ہوں اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بھی قوم کے سامنے لایا جائے. جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہمارے خلاف سلسلہ چل رہا تھا. انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم نے فیصلے میرٹ پر نہیں بلکہ دباؤ میں آ کر کیے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز اس سینٹ کے الیکشن سے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا ایک دعویٰ جو تھا کہ جناب پی ٹی آئی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن چکا ہے اور 40 ایم پی ایس کا فارورڈ بلاک بن چکا ہے. نمبر گیم میں یہ نظر نہیں آیا. نمبر گیم کے اندر جو ہے جو اپوزیشن کے نمبرز تھے وہ ویسے کے ویسے ہی پورے ثابت ہوئے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب شیر افضل مروت صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما تھے ان سے مختلف ٹاک شوز میں جب یہ سوال کیا گیا تھا انہوں نے فلیٹلی ڈینائی کیا تھا کہ یہ غلط انفارمیشن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ لطیف کھوسا صاحب میرے ہی شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں ابھی سارے ایم پی ایس سے مل کے آ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو شیر افضل مروت صاحب کا یہ جو دعویٰ تھا یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے. مطلب یہاں پہ جسے کہتے ہیں نا کچی ہو گئی ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ بات بنی نہیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اپنی ہی پارٹی کے بارے میں اس قسم کی بات کیوں کریں گے. یہاں پہ تو لوگ ایکچولی اگر آپ کے ہوا بھی ہوتا ہے نا، اگر فارورڈ بلاک بنا بھی ہوتا ہے تو اسی نے لکان دی کوشش کرتے ہو کہ اس سے جو ہے وہ ایک غلط امپریشن جائے گا. تو ابھی تک تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم پی ایس ہیں وہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں، انہوں نے ابھی تک تو فلور کراسنگ نہیں کی. وہ جو شروع کے چند ہوئے تھے بس وہی ہیں، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہوا. خیر اچھا جی، خبر جو آئی ہے وہ ایکسپریس اور دنیا کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے اور دونوں نے آؤٹ لیٹس نے یہ رپورٹ کیا. بلکہ زبیر علی خان جو ایک جرنلسٹ ہیں اور پی ٹی آئی کو بڑی دیر سے کور کرتے آئے ہیں، انہوں نے ایکچولی یہ رپورٹ کیا. کریڈٹ ایکچولی ان کو جاتا ہے. خبر انہوں نے رپورٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے ملاقاتوں کے لیے فوکل پرسنز کی ٹیم میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے اور بیرسٹر عمیر نیازی اور شیر افضل مروت کو فوکل پرسنز کی ٹیم سے نکال دیا گیا ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھے گا، یہ میں کیوں اس پہ اسٹریس دے رہا ہوں کہ ان کی خبر یہ ہے کہ نکال دیا گیا ہے. نئے فوکل پرسنز میں عمر ایوب، بیرسٹر علی ظفر، شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر خان جو ہے اب شامل ہوں گے. اس خبر کے مطابق پی ٹی آئی قیادت نے جیل انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتوں کی فہرست نئی فوکل پرسنز ٹیم جو ہے وہ فراہم کرے گی. ادھر عمران خان نے شیر افضل مروت کو جیل میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے نام دینے والوں کی فہرست سے بھی نکال دیا ہے. ذرائع نے کہا ہے کہ جی عمران خان کی جانب سے شیر افضل مروت کو اپنی سوشل میڈیا ٹیم بھی خارج کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ عمران خان کی جانب سے یہ فیصلہ کور کمیٹی کی سفارشات پہ کیا گیا ہے. بڑی دیر سے شیر افضل مروت اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے درمیان جو ہے یہ 36 کا آنکڑا چل رہا تھا، تو اب لگتا ہے کہ وہ اپنے کلائمیکس کے اوپر پہنچ گیا اور شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ اب ٹھنڈ کرا دی گئی ہے، مطلب عام الفاظ میں اگر آپ کہیں تو. البتہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک جوابی ٹویٹ کیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. انہوں نے کہا میرے اور عمیر نیازی کی جگہ شبلی فراز اور عمر ایوب کو جیل میٹنگز کے لیے فوکل پرسن بنائے جانے سے متعلق خبروں کے ایک حصے میں پیدا ہونے والے تاثر اذیتناک ہے اور پارٹی کے اندر تقسیم اور گروہ بندی کی طرف اشارہ کرتا ہے. یقیناً یہ افواہیں جھوٹی ہیں. مسٹر شبلی اور عمر ایوب خان کو شامل کیا گیا ہے جبکہ پہلے سے نوٹیفائڈ فوکل پرسنز کو نہیں ہٹایا گیا ہے. خبریں جھوٹی اور گمراہوں نے ہم میں سے جو لوگ یہ جھوٹی خبریں لگا رہے ہیں وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. خیر یہ تو وقت بتا دے گا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. شیر افضل مروت صاحب کی ایک بات تو جھوٹی ثابت ہوئی ہے کہ 40 ایم پی ایس کا کوئی فارورڈ بلاک پی ٹی آئی کا نہیں بنا ہوا تھا. اچھا اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے آ کے کہا کہ جی میرے حوالے سے 99% جھوٹ بولا جاتا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا 1% سچ کیا بولا جاتا ہے؟ میں اگر 99% جھوٹ بولا جا رہا ہے تو پھر 1% سچ کیا ہے؟ خیر انہوں نے کہا 1% بات کو بگاڑ پر پیش کیا جاتا ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد جب ہم باہر آئے تو میرے خلاف ایک بڑا مومنٹم بنا ہے، سوشل میڈیا پر کیمپین ہو رہی ہے، لیکن جو پارٹیوں کی اندرونی سازشیں اور سیاست ہیں میں کبھی اس کا حصہ نہیں رہا ہوں، نہ میں گروپنگ کی سیاست کرتا ہوں. یہ جو آج خان صاحب نے فوکل پرسنز ایڈ کیے ہیں وہ ان ایڈیشن ٹو پریویس پرسنز ہیں. عمیر نیازی صاحب، میرا اور بیرسٹر گوہر صاحب کا نام خود عمران خان نے دیا تھا. ہم نہیں گئے تھے ان کے پاس. سپرنٹینڈنٹ جیل گیا تھا، لے کر آیا، خان صاحب نے دستخط کیے. اور یہ کون سا گورنر کا منصب ہے؟ ملاقات کے لیے لوگوں کے نام دینے ہیں، اس کے لیے فوکل پرسنز ہیں اور 6 لوگ خان صاحب سے مل سکتے ہیں. آج پتہ چلا کہ 6 ہی فوکل پرسنز ہیں، یعنی ایک شخص ایک نام دے سکتا ہے تو وہ اپنا ہی نام دے گا.
نہ تو خان نے ہٹایا ہے، لوگوں کی نظروں میں بلیٹل کرنے کی کوشش ہے، بڑا بھاری لفظ ہے بلیٹل. انہوں نے کہا نمبر 2 جو سوشل میڈیا ٹیم کی بات ہے کہ جی کور کمیٹی نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کی سوشل میڈیا ٹیم نہ ہو، یعنی کہ شیر افضل مروت صاحب کی. انہوں نے کہا کیا کام ہے کور کمیٹی کا میری سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ ہے؟ جب ٹویٹر اور فیس بک پر نون لیگ کے لوگ، جے یو آئی کے لوگ، دیگر پارٹیوں کے لوگ اور خود پی ٹی آئی کے لوگ یہ تنقید کے بجائے جب گالیاں دیتے ہیں تو ان گالیوں میں سے کسی نے مجھے ڈیفینڈ کیا ہے؟ پھر آئے دن کوئی نہ کوئی کیمپین میرے خلاف چل رہی ہوتی ہے. جب میں سوشل میڈیا ٹیم بنا رہا تھا میں نے اناؤنس کیا، میں آپ کو مثال دوں، پشاور میں ہماری ریلی تھی اور جس دن ریلی تھی اسی دن ریلی سے 2 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا کہ ریلی پریس کلب سے سٹارٹ ہونی ہے، کوئی ریلی کی جگہ کی اناؤنسمنٹ ہی نہیں تھی. اب یہ سیدھا پی ٹی آئی کی طرف ہی آ رہے ہیں، مطلب کور کمیٹی کی طرف ہی. انہوں نے کہا خان نے پورے پاکستان کے حوالے سے ریلیوں کی احتجاج کی ساری ذمہ داری مجھے دی ہوئی تھی. یہ میرے پارٹ پر فیلئر ہے نا کہ میں لوگوں کو وینیو نہیں بتا سکتا. میں نے اپنی تئیں جو میرے پاس لمیٹڈ لوگ تھے ان کے ذریعے واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر ویڈیو چلائی کہ ہم اتنے بجے یہاں پر جمع ہوں گے، لیکن جہاں پر میرا کام پسند ہوتا ہے اس کو شیئر کر دیتے ہیں. اب میں نے 10,000 لوگوں کی سوشل میڈیا ٹیم کا میں نے حصہ بنایا ہے اور یہ سارے والنٹیئرز ہیں اور ان میں سے 5,000 لوگ کے پی سے ہیں. ان 10,000 لوگوں کا کام ہے کہ جو ہمارا احتجاج جلسہ جلوس ہوگا اس کے لیے موٹیویشنل ویڈیوز بنانا، آگاہی دینا، اپڈیٹ کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اور یہ پی ٹی آئی کا ہی میسج آگے لے کر جائیں گے، لیکن لوگوں کو اس سے بھی بہت تکلیف ہے. پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، لیکن جب میں نے بنائی تو اس پر بھی پروپیگنڈا شروع ہو گیا. میں نے احتجاج کے لیے رزلٹ دینے ہیں تو میں جتنا اپنے آپ کو اس قابل بنا سکوں کہ اپنا پیغام عوام تک پہنچا سکوں تو سوشل میڈیا پر میں کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہوں یا میں کسی کو نکال کر اپنی میڈیا ٹیم بنا رہا ہوں. 2 بڑے چینل ہیں جیو اور اے آر وائی، وہ 3 دن مسلسل ہیڈ لائن میں بتاتے رہے کہ میں نے پشاور کی ریلی میں ورکر کو تھپڑ مار دیا، جبکہ وہ میرا گارڈ حکیم خان تھا اور میں نے کسی ورکر کو نہیں مارا تھا. اسی طرح کور کمیٹی کے اجلاس میں ہاتھا پائی کی جھوٹی خبر بھی انہی 2 چینل نے چلائی. یہ کون سی صحافت ہے؟ اب کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہوں کہ اس پر بھی خبر بنے گی. بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور لوگ خبر بنا لیتے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں کور کمیٹی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، شیر افضل مروت صاحب جیو سے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ اے آر وائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ آج کے بعد وہ زبیر علی خان سے بھی تنگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ زبیر علی خان نے خبر دی تھی کہ ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. اچھا، جہاں پہ فیک نیوز کی بات ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی کا ایک رہنما ہو اور وہ فیک نیوز نہ دے. جتنی ان کو میرے خیال میں ان صاحب کو شہرت جو ہے وہ گانے سے ملی تھی، میرے خیال میں اتنی ہی بدنامی فیک نیوز کی وجہ سے ان کو مل رہی ہے آج کل. اور میں تواتر کے ساتھ میں نے ان صاحب کا دیکھا، سلمان احمد صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جنون کا ایک زمانے میں حصہ ہوتے تھے، لیکن اب جنون کے ساتھ فیک نیوز جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. مطلب اتنا جنون ہے فیک نیوز شیئر کرنے کا. انہوں نے یہ جناب یہ تصویر جو ہے وہ شیئر کی اور اس میں انہوں نے لکھا دا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن ان رمضان. اب تصویر جو ہے وہ کس کی ہے؟ تصویر میں جناب نظر آ رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم. تو ان کو دکھایا گیا کہ جناب ان دونوں کے درمیان جو ہے آپس میں ملاقات ہوئی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل ہی جو ہے وہ ایک کیس کی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی اور لائیو دکھائی جا رہی تھی یوٹیوب کے اوپر، تو اس کے اوپر انہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب نے ذکر کیا تھا کہ جی ہماری ملاقاتوں کے بارے میں جو ہے وہ فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے، کون سی ملاقات، کہاں کی ملاقات. تو یہ سلمان احمد صاحب کے کمال ہیں جو اس طرح کی فیک نیوز کو جو ہے وہ، اب اگر آپ غور سے دیکھیں مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈنڈی ماری گئی ہے، بیچ میں سے تصویر جو ہے وہ 2 ڈفرینٹ تصویر ہے اور ان کو آپس میں کلب کر دیا گیا ہے. تو اس طرح تو سلمان احمد صاحب کی ملاقات جو ہے وہ آپ بے شک بنجمن نیتنیاہو سے کروا دیں، اسرائیلی پرائم منسٹر سے کروا دیں، جس مرضی سے کروا دیں. تو لیکن جانتے بوجھتے، اور مطلب اب تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہی نوز اٹ. ایسا نہیں ہے کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ فیک پروپیگنڈا جان بوجھ کے جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے. اور خود امریکہ میں بیٹھے ہوئے اوبیسلی ان کو کسی نے کیا پوچھنا ہے، کسی نے کیا کہنا ہے. اور یہ شہباز گل صاحب کے مطلب یار ہیں، اکٹھے ہی ہوتے ہیں یہ لوگ وہاں پہ. جب وہ ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ تھی وہاں پہ بھی اکٹھے تھے. تو لیکن مجال ہے کہ کوئی ان کو روکے، مجال ہے کہ کوئی ان کو کہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ پی ٹی آئی نے ان سے لانے لا تعلق ہی نہیں کیا ہوا. وہ اس قسم کی جو باتیں کر رہے ہیں دے ڈو ناٹ ڈینائی اٹ، یا اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے نہیں کہیں گے کہ جناب یہ فیک نیوز ہے اور یہ غلط ہے. خیر، اچھا جی، ایک اور جو خبر یہ بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ہے اور وہ خبر بیسکلی ہے بحریہ ٹاؤن، ڈان نیوز اور کامران خان صاحب. کون کون؟ دوبارہ سنیں، بحریہ ٹاؤن، ڈان اخبار اور کامران خان صاحب، جو میں بڑے ہو کے ایک دن بننا چاہتا ہوں. تو بیسکلی ڈان نے خبر یہ دی، یہ 24 مارچ کی خبر ہے، اس کو بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے. خبر یہ تھی کہ جی ایف بی آر کی انکوائری میں ایک تجارتی کمپنی وکی ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے اربوں روپے کی مبینہ منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کا پتہ چلا ہے. یہ کمپنی مبینہ طور پر بحریہ ٹاؤن سے وابستہ ہے جو کہ ملک کے معروف ریل اسٹیٹ ڈیولپرز میں سے ایک ہے.
ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق دستیاب دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ تجارتی کمپنی کے خلاف کسٹم، ٹیکسیشن اور انسداد اسمگلنگ کی خصوصی عدالت میں انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت کارروائی جاری ہے۔ ایف بی آر کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملک بھر کے مختلف بینکوں میں وکی ٹریڈنگ کمپنی کے 18 اکاؤنٹس ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ کمپنی نے اپنے جواب میں اعتراف کیا کہ تمام 18 اکاؤنٹس کا انحصار صرف بحریہ ٹاؤن پر ہے اور دونوں کمپنیوں میں تمام ڈائریکٹرز فیملی ممبرز ہیں۔ رپورٹ میں بحریہ ٹاؤن سے وکی ٹریڈنگ لمیٹڈ کے بینک اکاؤنٹس میں 319 ارب روپے کے فنڈز کی لین دین کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، جس کے مطابق یہ لین دین 2014 سے 2018 کے درمیان ہوئی۔ انسپکٹر محمد اعجاز کا الزام ہے کہ وکی ٹریڈنگ کمپنی کے ڈائریکٹرز بحریہ ٹاؤن کی جانب سے زمین کی خریداری کے کاروبار میں مصروف ہیں۔ انکوائری میں نشاندہی کی گئی کہ کمپنی اور اس کے ڈائریکٹرز کے اکاؤنٹ میں مختلف بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں، جن کی آڑ میں بنیادی طور پر منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کی گئی۔ انکوائری میں وکی ٹریڈنگ کمپنی کے ڈائریکٹرز پر جان بوجھ کر اثاثے چھپانے، اربوں روپے کی لین دین ظاہر نہ کرنے اور ٹیکس چوری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابتدائی انکوائری کے بعد ملزمان کو AMLA 2010 کی دفعات 9 کے تحت شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا۔ اچھا، پچھلے 48 گھنٹے میں ہم نے دیکھا ہے، یہ آپ چند فلائرز بھی دیکھ رہے ہوں گے، پوسٹرز دیکھ رہے ہوں گے، یہ تواتر کے ساتھ ڈان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ جناب آپ نے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو ہے خبر کیوں دی، جبکہ 2 میڈیا آؤٹلیٹس مطلب یہ جو دی نیوز اور جنگ کا جو اخبار ہے اور بزنس ریکارڈر، یہ جناب ہمیں بتا رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ کتنا زبردست کام کر رہا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا، جو تم لوگ چاہے جو مرضی کر لو۔ لیکن جو سب سے زیادہ سبقت حاصل کی ہے وہ اس اینکر پرسن نے حاصل کی ہے جو میں ایک دن بڑا ہو کے بننا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں میں کتنا بڑا ہونا ہے، پر جتنا بھی ہونا ہے میں ایک دن بننا چاہتا ہوں۔ کامران خان صاحب نے جو ہے نا جو کل ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے تمام وہ میڈیا کے لونڈے لپاڑے، اچھا اب ان کو بندہ کس طرح لونڈا لپاڑا گئے، تو میڈیا کے تمام بڑے بڑے گرو جو ملک ریاض یا بحریہ ٹاؤن کی تعریفیں کرتے ہیں، سب کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے۔ یہی تو کمال ہے، یہی کمال ہے کامران خان صاحب کا۔ کامران خان صاحب کیا ٹویٹ کرتے ہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ میڈیا کے ایک چھوٹے سے حصے میں بحریہ ٹاؤن کراچی مخالف غلیظ مہم کے درمیان میں اپنے دعوے میں غیر متزلزل کھڑا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی گزشتہ دہائی میں پاکستان میں دیکھے جانے والی سب سے شاندار پیش رفت ہے۔ منشیات فروشوں کی بندوق چلانے والوں اور غیر قانونی تارکین وطن کی پناہ گاہ کے طور پر اپنے بدنام زمانہ آغاز سے کراچی کے مضافات میں اس وسیع و عریض جگہ کا بحریہ ٹاؤن کراچی میں تبدیل ہونا پاکستان کی شہری ترقی کے منظرنامے میں ایک یادگار کارنامہ ہے۔ کئی دہائیوں سے وہ علاقہ جس میں اب بحریہ ٹاؤن واقع ہے منشیات کی اسمگلنگ اور اسلحے کی تجارت کی لعنت سے دوچار تھا، جس نے اسے ایشیا کے سب سے بڑے منشیات اور بندوقوں کے بازار کا مشکوک خطاب حاصل کیا۔ صورتحال بہت سنگین تھی، یہی وجہ تھی کہ حالات کو کنٹرول میں لانے کے لیے اس علاقے میں متعدد فوجی اور پولیس آپریشنل کرنے پڑے تھے۔ تاہم اس افراتفری سے بحریہ ٹاؤن کراچی ابھرا جو ترقی اور خوشحالی کا ایک چمکتا ہوا مینار بن گیا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی پاکستان کی تبدیلی اور تجدید کی صلاحیت کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ اس کا احتیاط سے تیار شدہ انفراسٹرکچر دبئی کی مشہور شیخ زید روڈ کی یاد دلانے والے وسیع بولے وارڈز کی نظیر ہے۔ یہ تمام شاہراہیں ہزاروں درآمد شدہ کھجور کے درختوں سے مزین ہیں جو ارد گرد کے ماحول کو خوبصورتی کی ہوا بخشتے ہیں۔ یہ سب ایک جدید معجزے کی ایک بے مثال زندگی کی مثال پیش کرتا ہے، جس میں جدید ترین تفریحی سہولیات ہیں، جن میں ایک وسیع و عریض سفاری پارک اور جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا پرندوں کی پناہ گاہ ہے۔ مزید برآں اس میں خطے کی سب سے بڑی مسجد ہے اور اس میں اعلیٰ درجے کے گولف کورسز ہیں جو اپنے رہائشیوں کی متنوع تفریحی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اپنی جمالیاتی کشش سے پرے بحریہ ٹاؤن کراچی معاشی ترقی اور مواقع کا پاور ہاؤس ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستان میں واحد پروجیکٹ کے طور پر کھڑا ہے جس نے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ ملازمتیں پیدا کی ہیں، جس سے لاتعداد افراد اور خاندانوں کو روزی روٹی مل رہی ہے۔ الحمدللہ اس پروجیکٹ میں زبردست سرمایہ کاری ہوئی جس میں کل سینکڑوں ارب روپے نے مختلف شعبوں میں ترقی کو متحرک کیا، کم از کم 21 منسلک صنعتوں میں ترقی اور بحریہ ٹاؤن کو ٹریلین روپے کی معیشت میں آگے بڑھایا۔ مختصراً بحریہ ٹاؤن کراچی پاکستان کی شہری ترقی کی رفتار میں ایک مثالی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ بصیرت کی منصوبہ بندی کی تبدیلی کی طاقت اور پیش رفت کی جانب ٹھوس کوششوں کی مثال دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم اس کی شان و شوکت پر حیران ہوتے ہیں، آئیے ہم اس بے پناہ صلاحیت کو بھی پہچانیں جو اس میں ایک وقت میں ایک متحرک کمیونٹی ہماری قوم کے مستقبل کی تشکیل کے لیے موجود ہے۔ آج مضبوطی سے بحریہ ٹاؤن کراچی امید اور ترقی کی ایک کرن کے طور پہ کھڑا ہے جو ایک روشن، زیادہ خوشحال پاکستان کی جانب راہیں روشن کرتا ہے۔ کیا ریٹ ہے یہاں پہ پلاٹ کا؟ ابھی لیجئے۔ خیر نہیں، یہ نہیں لکھا ہے، میں ایڈ کر رہا ہوں۔ تو ایسا زبردست، مطلب آپ نے دیکھا ہے
کامران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ آج بھی اخبار کے اندر کالم لکھنے کا دور ہے، بس آپ چھاپ دیجئے اور لوگ امپریس ہو جائیں گے. آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی لکھ دیجئے اور لوگ اسے بنا پوچھے قلب کر کے اندر کھا جائیں گے اور آپ سے سوال بھی نہیں کریں گے. پولیس آپریشنز ہوئے، اسمگلنگ ہوئی، سارا کچھ ہوا. یہ نہیں بتایا کہ زمین کس طرح لی گئی، یہ نہیں بتایا کہ منی لانڈرنگ کے کیسز اوپر بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ الغادے ٹرسٹ کو زمین جو ہے وہ کس طرح دی گئی. سارا کچھ بھول جائیں، بس آپ دیکھیے کہ وہاں پہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، شاہراہیں بنی ہوئی ہیں، شیخ زاید روڈ کی طرح وہاں پہ بولے وارڈ بن رہا ہے. کیا بات ہے. میں اسی لیے تو کہتا ہوں بڑا ہو کے کامران خان بننا ہے بھائی. کیا بات ہے، کیا بات. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.